अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हुक्म दिया था कि लोगों में हज की मनादी कर दो, वो तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और हर तरह की ऊँटनियों पर सवार होकर भी, जो कि सफ़र की वजह से दुबली हो गई होंगी। वो काफ़िलों की आमद व रफ्त से गहरे हो चुके हर दूर दराज पहाड़ी रास्तों से आएंगी। इसलिए आएंगे कि अपने मुनाफत की जगहों पर हाजिर हों और चंद मुतय्यन दिनों में उन मवाशी जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें बख्शे हैं। तुम उनको ज़िबा करो तो उनसे ख़ुद भी खाओ और बदहाल फ़कीरों को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मेल कुचेल दूर कर दें, अपनी नज़रें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ़ करें। यह है वो आयतें कुरान की सूरह हज की 22 से 29 तक, जिसका तर्जुमा मैंने आपको सुनाया अभी। और इसी हज के लिए दूर दराज से लोग जाते हैं, मक्के शरीफ हाज़िरी देते हैं। ये सदा है जो सदियों पहले बुलंद हुई और जिसके जवाब में लब्बैक लब्बैक कहते हुए हम मुसलमान सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई उस मस्जिद के लिए सफ़र का इरादा करते हैं जिसे बैतुल हराम कहा जाता है। यह वही बैतुल अतीक है जो कि अल्लाह का पहला घर था, जिसके हक़ में अज़ल से, यानी जब दुनिया बनना शुरू हुई तभी से तय कर दिया गया था कि जो तौहीद से इनहराफ करेंगे, तौहीद से इनहराफ करने वालों को ये घर दूर फेंकता रहेगा। चुनाचे उसके बाशिंदों ने जब बुत परस्ती इख्तियार कर ली और उसके ज्वार से मुंतशिर हुए तो परस्तिश की गर्ज से उस माबूद के पत्थर भी साथ लेते गए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल से हिजरत करने के बाद इसको तलाश करते हुए यहाँ पहुँचे तो उसकी पुरानी तामीर का सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर बाकी रह गया था। इस्माइल की कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया इस माबूद को दोबारा तामीर करें। चुनाचे बाप बेटे दोनों ने मिलकर इस यादगार पत्थर के नीचे ज़मीन खोदना शुरू की। पुरानी बुनियादें कुछ मेहनत के बाद निकल आईं तो उन्हें बुलंद किया और इस पत्थर को इमारत के एक गोशे में नस्ब कर दिया। इस्माइल इसी घर की नज़र के किए गए थे, लिहाजा वो इसके खादिम मुकर्रर हुए और अल्लाह के हुक्म से ये सदा बुलंद कर दी गई कि लोग अब अल्लाह की नज़र चढ़ाने के लिए आएँ और यहाँ आकर तौहीद पर ईमान का जो अहद उन्होंने बांध रखा है उसे ताज़ा करें। इस अमल का नाम हज व उम्रा है। हज और उम्रा है, ये दोनों इबादत दीन इब्राहीम में इबादत की मुंतहा कमाल हैं, यानी एक मुसलमान के लिए आखिरी दर्जे की इबादत है जो वो परफॉर्म करता है। अपने माबूद के लिए जज्बा परस्तिश का यह आखिरी दर्जा है कि उसके तलब करने पर बंदा अपनी जान और माल सब उसके हुजूर में नज़र कर देने के लिए तैयार हो जाए। हज और उम्रा उसी नज़र की तमसील है। ये दोनों एक ही हकीकत को बयान करते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि उम्रा अजमाल है और हज इस लिहाज से इसकी तफसील कर देता है। इसमें वह मकसद भी बिल्कुल नुमाया होकर सामने आ जाता है जिसके लिए जान और माल नज़र कर देने का मुतालबा किया गया है। हज सिर्फ चंद दिनों के अंदर, यानी जो मुतय्यन दिन है 7 से लेके 11 तारीख तक किया जाता है, जो कि ज़िलहज का महीना होता है। लेकिन उम्रा साल भर इन दोनों को छोड़ के किसी वक्त भी किया जा सकता है। तो मैं जो आपको पहले बता चुका हूँ मदीने तक का सफ़र, इस वीडियो में मदीने से लेके हम किस तरीक़े से मक्के पहुँचे और उम्रा अदा किया उसकी तफसील में बताने जा रहा हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप पूरा वीडियो देखें और समझें और उससे मुस्तफ़ीद हों। अस्सलाम वालेकुम। ये हम इस वक्त मदीने के मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। ये आप देखेंगे अभी कि इसका बिल्कुल जो डिज़ाइन किया गया है खिलाई स्टेशन की तरह इसका डिज़ाइन है, बहुत ही एडवांस है। कई जगह के एयरपोर्ट भी इतने खूबसूरत नहीं होते जितना ये स्टेशन है। हरमैन हाई स्पीड रेलवे
حرمین ہائی اسپیڈ ریلوے جو اس ریلوے اسٹیشن کو اور میٹرو کو مینیج کرتی ہے، مکہ مدینہ سے جو ڈسٹینس ہے 449.2 کلومیٹر کا، یعنی 279 مائلز مین لائن ٹریک ہے، جو کہ قریب 2 گھنٹے 50 منٹ میں 2.5 آورس میں 2 گھنٹے 30 منٹ میں پورا کیا جاتا ہے۔ اسے کافی اچھے طریقے سے بالکل ماڈرن طرز پہ بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرین کے اندر کا جی، ہم بورڈنگ کر لی ہے ہم نے ٹرین کے اندر، اور عربی مسافر زیادہ ہیں۔ یہ اس کا ٹکٹ قریب 230 درہم ہوتا ہے، ریال ہوتا ہے، اس لیے تھوڑا مہنگا پڑتا ہے، ہر آدمی ایفرٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صرف وہاں کا بس کا کرایہ 50 درہم 50 ریال میں ہو جاتا ہے، تو اس کے بنسبت یہ کافی پیسے لگتے ہیں، اس لیے اس میں مسافر اس وقت تو فل نہیں تھی ٹرین، عام طور پہ جب اور ابھی رش بڑھتا جائے گا فل بھی ہو جائے گی، لیکن اس میں زیادہ تر عرب کے لوگ اور لوکل لوگ زیادہ مجھے دکھے۔ کافی لگژریس ٹرین ہے، ہر چیز یہاں پر الگ الگ کلاسز بھی موجود ہیں۔ یہ تو اکنامی کلاس تھی، اور اس میں ان لوگوں نے جو آپ نے سنی لبیک، سب ایک لے میں لبیک کہہ رہے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ کو سامنے جو دکھ رہا ہے، ہر کمپارٹمنٹ میں اسکرین ہے جس کے اوپر یہ اسپیڈ بتائی جا رہی ہے۔ ٹاپ اسپیڈ اس کی 300 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، اور آپ کو ڈسٹینس ابھی بتایا ہی تھا کہ جو 2.5 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ پہلے یہ جدے پہنچتی ہے، وہاں رکتی نہیں ہے ٹرین، اور جدے ہوتی ہوئی مکہ شریف کے اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں، اور راستے پر تلبیہ پڑھتے ہیں، اور یہ تلبیہ جیسے ہی ہم احرام باندھتے ہیں اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں میقات سے پہلے۔ جیسے ہم نے نکلے تو ہوٹل کے اندر ہی ہماری کہیں اور تو جانا نہیں تھا، وہیں پر احرام باندھنا تھا، احرام باندھ کے ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور سلام پھیرتے ہی ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنا شروع کر۔ ہم قریب شام کو مغرب کے بعد مغرب کے وقت پہنچے۔ ہم نے لی میریڈین ہوٹل میں چیک ان کیا، وہاں پر چیک ان کرنے کے بعد افطار کا ٹائم ہو گیا تھا، افطار وغیرہ کرنے کے بعد نماز مغرب کی وہیں ہوٹل کی مسجد ہے نیچے، یہ لی میریڈین ٹاور 60 ٹاور بنے ہوئے ہیں ایک پورشن میں، 5 اسٹارس ہوٹل کا چین ہے لی میریڈین، اسی کے اندر نیچے بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں ہم نے نماز ادا کری تھی۔ اس کے بعد شٹل جو سروس ہے اس کے ذریعے 4 منٹ کے اندر وہاں سے چل کے مکے میں ٹنلز کے اندر سے ہوتے ہوئے آ گئے تھے، اور اس کے بعد کہیں سے بھی آپ اترتے ہیں، کسی بھی ہوٹل سے پہنچتے ہیں تو حرم تک پہنچنے میں آپ کو قریب 10-15 منٹ لگ ہی جاتے ہیں۔ تو جو آپ نے پہلے دیکھا، میں نے سب سے پہلے احرام باندھ ہی لیا تھا، احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تھی، نماز کے بعد تلبیہ شروع کری، پھر اسٹیشن پہ آئے، اسٹیشن پہ ٹرین پکڑی، ٹرین سے مکہ اسٹیشن آئے، وہاں سے اتر کے سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھا، اور وہاں سے عشاء کے وقت یہ عمرہ شروع کرا، عشاء سے پہلے ہی۔ اس پہ سب سے پہلے ہم نے 7 طواف کرے۔ طواف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود سے اینٹی کلاک وائز میں طواف شروع کرا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر دونوں ہاتھ اوپر کر کے، اور پاسبل ہو تو حجر اسود کو چومیں یا بوسہ دیں یا ہاتھ لگائیں، استلام کریں، لیکن اتنی بھیڑ میں ممکن نہیں ہوتا، اس لیے ہم نے دور سے ہی اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کرا۔ 7 طواف پورے کرنے کے بعد، طواف میں کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، رکن یمانی کے بعد ہی صرف ربنا آتنا فی الدنیا
حسنتم و فی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار دعا ثابت ہے۔ باقی آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں ہر طواف کے اندر، اس کی بزرگی، اس کی برتری، اس کی پاور، ہر چیز آپ کے ذہن میں رہے۔ ہم کس کا طواف کر رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر ایک نشانی ہے، اللہ کا گھر، اس کا طواف کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی نظر ہے ہر چیز ہماری، اور ہم پورے دل و جان سے اللہ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ برابر پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اس کا بھی ورد کریں۔ کوئی ایسی چیز ثابت نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرماننٹ یہاں پر پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا کے علاوہ، اس لیے اس میں آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ہر طواف کے اندر پورے ٹائم آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ اور جو دیکھا گیا ہے عام طور کے اوپر کہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ضرورت کی وجہ سے اگر ویڈیو بنایا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، کسی کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں، تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، لیکن صرف آپ اپنے گھر والوں کو بات کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، باتیں کہیں اور ہو رہی ہیں آپ کی، تو یہ ڈسٹریکشن ہے، یہ وہاں پر کعبے کی توہین ہے۔ وہاں پر آپ کسی بھی شخص سے اگر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، آپ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، آپ صرف طواف کر رہے ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور ہے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے۔ طواف کے دوران قطعی موبائل نہیں اٹھانا چاہیے، عبادت ہے وہ بھی، جیسے نماز آپ کی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اس چیز میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اس پہ طواف میں بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اوپر کا چھت کا ویو ہے، یہ آپ سامنے جو دیکھ رہے ہیں کلاک ٹاور، اس میں مختلف عمارات ہیں، ہوٹلس ہیں، اور یہ پورا کا پورا کعبے سے ایک تھوڑا سا ڈسٹینس پہ بنائی ہوئی ہیں یہ سبھی بلڈنگز۔ فرسٹ فلور پہ ذرا ٹاپ فلور کے اوپر ہمیں طواف کرنے میں آسانی ہوئی، تو میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ 2 رکعت نماز طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے، پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے اوپر، اور وہاں پر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کے بعد آپ زمزم پیے، زمزم پینے کے بعد یہ جو سعی کا مقام ہے صفا مروہ، ہم وہاں آ چکے۔ صفا مروہ پہ صفا سے شروع کری جاتی ہے سعی، ایک چکر صفا سے مروہ تک پورا ہوتا ہے، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ہوتا ہے، اس طریقے سے 7 چکر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو جو پہلے ابھی گرین لائن دکھ رہی تھی، یہ مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ تھوڑا بھاگتے ہوئے چلے تاکہ ہم سنت یاد کر سکیں۔ بی بی ہاجرہ کی جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی پریشانی جب ہوئی تھی، پانی نہیں مل پا رہا تھا، تو انہوں نے پریشان ہو کے یہاں سے وہاں تک صفا مروہ کے اوپر دوڑ لگائی تھی۔ حالانکہ میرے حساب سے عورتوں کو بھی اس میں، اس لیے کہ وہ بھی عورت تھیں، دوڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ میں نہیں سمجھ پاتا کہ صرف مردوں سے کیوں کہا گیا۔ یہ یہاں پر سعی کا یہ پورا مقام ہے، ہم نے 7 چکر پورے کرنے کے بعد جا کے الگ کروایا، قصر کروایا۔ آپ قرآن میں دونوں حکم دیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو پورے بال منڈوا سکتے ہیں، آپ چاہیں تو قصر یعنی 25%، 30%، وہ نائی جو ہوتے ہیں بار بار وہ سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں، اتنی کٹنگ کر دیتے ہیں آپ کی بالوں کی، بنا آپ کے بالوں کو خراب کرے ہوئے، جو آپ کی سیٹنگ ہے ویسی کی ویسی۔ یہ آپ کو یہاں سے دوبارہ میں طواف کر رہا تھا، اس کا ویڈیو ہے یہ۔ زیادہ تر میرے طواف بعد میں جو کریں تو فرسٹ فلور سے ہی کریں، اس لیے کہ یہاں پر تھوڑا رش کم ہوتا ہے، حالانکہ ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے۔ ڈسٹینس کا بڑھنے سے قریب 1 گھنٹہ 10 منٹ کے قریب عام طور پہ ایک طواف کرنے میں لگتے تھے مجھے۔ اور آپ سب سے میری یہی درخواست ہے کہ عمرہ کہہ رہا تھا کہ عمرہ اور پہلے فزیکل طور پر آپ فٹ ہوں، پریکٹس کریں آنے سے پہلے، پیدل چلنے کی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے ڈیلی عادت ڈالیں، تاکہ آپ آسانی سے حج اور عمرہ کے جو ریچول سے پورے کر سکیں۔ اس میں چلنا زیادہ پڑتا ہے، پیدل چلنا ضروری ہے۔ بیمار حضرات ہیں تو وہ پہلے دیکھیں کہ وہ پیدل چل پاتے ہیں یا نہیں چل پاتے ہیں۔ اگر کسی کو دل کا عارضہ ہے یعنی ہارٹ کی پرابلم ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں، ٹریڈ مل پہ چل کے دیکھیں کس لیول پہ چل پاتے ہیں، ورنہ پھر
کرسی کا استعمال کریں، وہاں پر جو ویل چیئرس ہوتی ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب حضرات یہاں پر ضرور پہنچیں اور حج اور عمرہ کر سکیں۔ ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، ایسی پاک جگہوں پہ اللہ تعالیٰ موقع دے، آمین۔